Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. Today I am with another lecture that is on modern prose. Today we are going to discuss modern prose number 5, named as On Destroying Books. On Destroying Books, written by one of the famous English writer J.C. Squire. It is written by an English writer J.C. Squire. On Destroying Books. Look at this, how interesting it is. किताबों को तलफ करना. How to demolish books. In fact, उन्हें तबाह करना या जलाना या फेंकना या किस तरह से तलब रिमूव करना है. अगर आप टाइटल पे गौर करें बेटा, इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स. यू कैन थिंक दैट व्हाई डोंट यू बर्न इट और यू कैन थ्रो इट अवे और जस्ट यू कैन सेल दैट in second-hand bookshops. It's easy, but when you have to create some situation, you have to give some relaxation to the writer, because he has to create a situation. Otherwise, if he just keeps into mind all the possibilities, he won't be able to create that particular situation that he wants to create, and he won't be able to provide you or give you that proper message what he wants to convey to you. In fact, this essay is written in a historical way. It is written in first person. बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है. और ये आप देखिए हमारे एक ओवरऑल, आप ज़रा इसको सिचुएशन को समझिएगा मेन इसके पॉइंट पे जाने से पहले. हमारे यहाँ जब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि घर बना लेते हैं और उसमें एक स्टडी यानी रीडिंग रूम भी बनाते हैं, एक शेल्फ, एक अलमारी सी या लाइब्रेरी टाइप बनाते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म की इंग्लिश, उर्दू की, कोई फ़ारसी की, कोई कानून की किताबें बड़ी ज़ख़ीम किस्म की रख लेते हैं. लेकिन जब आप देखते हैं वो बंदा इतना बड़ा लिखा नहीं होता. इन फैक्ट ये ऑस्टेंटेशियस पीपल होते हैं, एग्जिबिशनरी होते हैं, कुछ नमाइशी से लोग होते हैं जो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं. शायद इससे एक आता है, प्रिटेंशन आती है, वो दिखावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और वो इन किताबों की वजह से जो भी आएगा एक अच्छा इंप्रेशन लेगा. फिर कंप्यूटर आ गया. बहुत सारे घरों में स्टार्ट में हमने अवाइल के दिन देखे जब कंप्यूटर आम हो रहा था, ख़ास से आम होते हुए इसको देखा. मोबाइल फ़ोन के हम विटनेस हूँ, मैं ख़ुद जब ख़ास से आम हुआ तो ये कंप्यूटर रखा गया, हत्ता कि उनको ऑपरेट करना भी नहीं आता था, बस वैसे घर में पड़ा होता था, पता लगे बड़ा लिखा घर है. कुछ ऐसे ही लोग होते हैं एक्सिबिशनरी किस्म के जो इफेक्टेशन करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और वो इस चक्कर में कुछ किताबें ख़रीद लेते हैं. इनफैक्ट उन्हें किताबों की क्वालिटी का नहीं पता होता. कुछ इन्फीरियर किस्म की वर्स या शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल्स वो ख़रीद बैठते हैं, या एवरीथिंग इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ है उसे महफूज कर लेंगे. आप देखें कोई फैमिली मैगज़ीन्स आते हैं, अखबार जहाँ या इस तरह के इंग्लिश में टाइम्स वगैरह आते हैं, वो सारे जमा करते रहते हैं. अब उन्हें पता नहीं होता है किनको महफूज करना है किनको नहीं. अब करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें होती हैं. अखबार तो देखिए आज का अखबार है, कल तो रद्दी हो जाएगा. एक दिन की इसकी ज़िंदगी होती है, अगले दिन तो रद्दी है. फिर इसी तरह से अगर जनरल नॉलेज है या करंट इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स के ऊपर बुक है, तो वो उस साल के लिए भाई, आप अगले साल के लिए नहीं उसे महफूज, वो 20-20 साल के लिए रखी होती है. आप किसी चीज़ के बारे में आप देखें, कोई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, वो 1 साल के लिए है या किसी भी कंट्री का है, आप उसे अगले साल नहीं उससे इंडिकेटर्स देख सकते. अगर तो आप इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं जी, पिछले रेफरेंसेस लेने हैं तो ठीक है, लेकिन उससे शेल्फ्स में रखना सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कि ये 2001 का है, 2 का है, 3 का है, तो इट doesn't leave a good impression on the reader, on the seer, if he is really a literate person. अगर वो वाकई पढ़ा लिखा बंदा है तो उस पर अच्छा असर नहीं जा रहा होगा. अब ऐसे नॉन बुकिश लोग होते, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है जेसी स्क्वायर ने, नॉन बुकिश पीपल, यानी जिनका कोई किताबों से ताल्लुक़ नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता कि इनफैक्ट ये किताबें क्या चीज़ हैं. वो किताबें इसी तरह से ढेर लगाते रहते हैं. जब काफ़ी ढेर लग जाता है फिर एक प्रॉब्लम उनके सामने आता है कि इसको अब डिस्ट्रॉय कैसे करें.
اب اس کا خاتمہ کیسے, جان کیسے چھڑائے. They don't know how to get rid of all these books. اب یہاں پہ اس کا جو مین پوائنٹ ہے آپ کو سمجھائے گا. Look at this main idea. The writer wants to suggest, مصنف یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہے in this essay, اس ایسے کے اندر, that it is our prime duty, یہ ہماری پازیٹیولی بڑی اہم, بہت ہی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے to destroy useless books, کہ ہم بیکار کی کتابوں کو تلف کر دیں, so that it may create room for the new and useful books. تاکہ کس لیے کرے, تاکہ یہ ختم ہوگی تو نئی اور مفید کتابوں کے لیے کیپیسٹی, جگہ بن سکے, روم کریٹ ہو. I have already told you about روم, جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, گنجائش, کیپیسٹی. It may save one's children, اور یہ ایک, اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک بندے کے بچوں کو بھی بچ جاتے ہیں from the trouble, اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں of sorting out, وہ چھانٹی کرنے سے, the good books and bad books, کہ کون سی اچھی کتابیں ہیں, کون سی بری کتابیں. after his death, اس بندے کی موت کے بعد, اب ابا جی مر گئے, دادا جی مر گئے, ڈھیر لگا گئے یوز لیس بکس کا. اب ابا کی نشانی ہے, دادا کی نشانی ہے, پتہ نہیں کون سی چیز رکھنی ہے, کون سی نہیں رکھنی. آپ کے بچے تو وقتے میں پڑ گئے کہ ابا کی نشانی, ابا مرحوم کی نشانی کو کہاں تک وہ لے کے چلے گئے. بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کام کر دیں, جو چیز یوزفل ہے وہ رکھ دے. جو جنریشنز کی بکس ہوتی ہے, جیسے پرماننٹ ماسٹر پیسز ہے لٹریچر کے ہے, اس میں پوئٹری بھی آتی ہے, ناولس بھی آتے ہیں, شارٹ سٹوریز بھی آتی ہیں, ریسرچ بکس ہے, تھیالوجی کے اعتبار سے, علم مذہبیات کے اعتبار سے, جس بھی ٹاپک پہ ہے, اگر وہ اسٹینڈرڈ بکس ہے تو وہ جنریشنز کی بکس ہوتے ہیں. جو کرنٹ افیئرس پہ ہوتی ہے یا کوئی میگزینز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ تو فور دی ٹائم بینگ ہوتے ہیں, آپ نے پڑھا اور اسے آپ ردی میں بیچ سکتے ہیں, بیچتے اسے دے دیں, یا جس بھی پراپر طریقے سے آپ اسے تلف کریں. اب بیٹا انٹرسٹنگ یہ چیز ہے, سیلینٹ پوائنٹس اس کے دیکھتے ہیں. اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں, قصہ کچھ یوں ہے کہ رائٹر نے ایک خبر پڑھتا ہے اخبار میں. اٹ از اے لائٹ کامیکل ایسے, ہلکا پھلکا مزاحیہ یہ مضمون ہے. وہ ایک خبر پڑھتا ہے اخبار میں کہ اخبار کی ایک رپورٹ تھی کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ فوجیوں کو, اپنے جو فوج تھی ان کو کتابیں تحفتاً بھیجنا شروع کر دی ہے. بھئی بڑی محبت ہے فوج سے. تو آفٹر سم ٹائم اٹ بین ریویلڈ کہ وہ کتابیں تو بڑی سب اسٹینڈرڈ تھی, اس میں بڑی یوز لیس انفیریئر ورس کی پوئٹری کی, لٹریچر کی بکس, اور ایون گائیڈ ٹو لیک ڈسٹرکٹ. اس نے لیک ڈسٹرکٹ, بیٹا ان کا علاقہ ہے ہمارے ناردرن ایریاز کی طرح, جیسے ناران کا غان ہے, بڑا پرفضا مقام ہے. اس کے لیے جو رہنما بک ہے کہ راستہ کہاں سے کس طرف جاتا ہے. اب وہ چینجز ہوتی رہتی ہیں. اب وہ پرانے وائٹ ایگرز المینک, وٹیکرز المینک ایک کرنٹ افیئرز, اکنامک افیئرز کے اوپر, ایک کرنٹ ایشوز کے اوپر ایک بک ہوتی ہے. اس کو 20 سال کے پچھلے شمارے وہ بھیجنے شروع کر دیے. وہ فوجیوں نے کہا یہ تحفہ دے رہے ہیں ہمیں, یہ کیا طریقہ ہے تحفے کا. تو اس کے پیچھے انفیکٹ ہڈن فلاسفی یہ تھی کہ وہ اتنا کوئی محبت نہیں تھی ان کی. وہ تو ان کو موقع ملا تھا کہ کسی طرح سے جان چھڑائے, وہ اپنی کتابیں اس طرح بھیج رہے تھے. تو یہاں پر اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں, اٹ از اے لائٹ کامیکل ایسے. دی رائٹر ریویلز بیفور اس, مصنف ہمارے سامنے یہ ریویل کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے, اے گریو پرابلم, ایک انتہائی سیریس مسئلے کو, آف ڈسٹرائنگ یوز لیس بکس, بیکار کی کتابوں کو تلف کرنے کا, وچ آر پائلڈ اپ, جو کہ ڈھیروں میں جمع ہو چکی ہے, ان ڈفرنٹ ہاؤسز, مختلف گھروں میں جو جمع ہو جاتی ہیں, ڈیو ٹو نان بکش پیپل. اس طرح نان بکش جو لوگ ہیں جو کتاب کو کے اسٹینڈرڈ کو سمجھتے نہیں ہیں, کہ وش ٹو سیو اینڈ وش ٹو ڈسٹرائے. نیکسٹ آپ دیکھیں گے
He talks about a newspaper. اس پوائنٹ کو دیکھیں, وہ ایک خبر کے بارے میں بات کرتا ہے, ایک نیوز پیپر رپورٹ تھی, اس کے بارے میں بات کرتا ہے, in which it was told, جس میں یہ بتایا گیا تھا that people sent useless books to their soldiers, کہ لوگوں نے اپنی آرمی کے لوگوں کو, فوجیوں کو بیکار کی کتابیں بھیجنا شروع کر دی, ایٹ فرنٹ, جو فرنٹس پر موجود تھے, جو سرحدوں پہ تھے, ایز اے گفٹ, تحفتاً. In fact, what was the real conspiracy behind that? In fact, it was not a love loss between public and soldiers. یہ کوئی اتنا لو لاس نہیں تھا کہ بڑے محبت میں مرے جا رہے تھے, یہ عوام جو فوجیوں پہ مری جا رہی تھی. In fact, but an opportunity to get rid of the useless books. In fact, یہ نادر ایک گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے لیے, موقع تھا ان بیکار کی کتابوں سے جان چھڑانے کا, which had become a permanent headache for them, جو کہ ان کے لیے مستقل پریشانی کا, مستقل ایک درد سر بن چکا تھا. تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, جو کہ بعد میں ریویل ہو گیا بھی یہ کس طرح کی کتابیں تحفہ میں بھیجی جا رہے ہو. The writer had a similar problem. اچھا, مصنف کا بھی کچھ ویسے ہی پرابلم تھا. وہ انگلینڈ کا ایک علاقہ چیلسی, وہاں رہتا تھا. ایز شیکسپیئر سیز کہ ہیون کسنگ میں بہت ہی اونچا, وہ جس ملٹائی اسٹوریڈ ایک بلڈنگ میں اس نے ٹاپ موسٹ فلور پہ اس نے کوئی روم لیا ہوا تھا. اب اس میں آہستہ آہستہ جو اس طرح یوز لیس قسم کی انفیریئر کوالٹی کی ورسز کی جو بکس تھی وہ پائل اپ ہو گئی. اب اتنی ہو گئی کہ اب اس کے پاس پرابلم یہ تھی, یا وہاں کتابیں رہے یا رائٹر رہ لے. He had only this alternative. اب عام طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے, کتابوں جو کٹنز کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, باندھتے ہیں اور اسے دریا میں پھینک آتے ہیں. ایکچولی یہ پہلی چوائس کیوں, اس کے پاس وہ جلاتا کیوں نہیں تھا, اس کے پاس پراپر کچن رینج نہیں تھا, باورچی خانہ نہیں تھا, ایک گیس کوکر تھا, ایک ایک کر کے اس کو جلانا, پیج پھاڑ کے, دیٹ وازنٹ پاسبل. پھر ساری کتاب کو آپ دیکھیں نا, ایسے پائل اپ ہوتی ہے, اس کو جلائے گا, ادھر سے جلے گی, پھر بجھ جائے گی, پھر بجھ جائے گی, وہ پیج اس طرح نہیں جلتا. تو بڑا سا الاؤ روشن کیا جائے, اس میں ڈالی جائے تو پھر وہ جلے گی. ایسا اس کے پاس پوزیشن نہیں تھی, شاید کوئی ردی شدی والا اس کے ذہن میں آیا نہ ہو, ایسا بھی پاسبل ہے. اور وہ اس پریشانی کا شکار ہو گیا. He lived in a small flat on the topmost floor of a multi-storied building, and a huge number of useless books had piled up in his room. جس کمرے میں وہ رہتا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں کتابوں کا ڈھیر لگ گیا, which left no room for him to live there, جس کی وجہ سے اس کے اپنے رہنے کے لیے وہاں جگہ نہ بچی. He had only two choices. اس کے بعد اب صرف دو ہی چوائسز تھی, either to leave those books there undisturbed, یا تو undisturbed ان کتابوں کو وہاں چھوڑے as it is, and hire the room for himself, or to destroy them. یا تو کیا کرے, ان کتابوں کو وہاں چھوڑے undisturbed اور اپنے لیے کہیں اور جگہ لے لے, تو یا پھر ان کتابوں کو تلف کر دے. اب شاید فائنینشلی وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ ان کو وہاں سے اس کو تلف کر لے. He took a momentous decision. اس نے ایک بڑا یادگاری قسم کا فیصلہ لیا, ایک بڑا کریجیس قسم کا فیصلہ لیا, ٹو گیٹ ریڈ آف دیم, ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے, بائی تھروئنگ دیم انٹو اے ریور, کہ ان کو دریا برد کر دے. اب یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, کتابیں ہیں, ایک تھیلے میں ڈالو, ایک بیگ میں ڈالو اور آپ اسے پھینکاؤ. اب بیسیکلی یہاں سے جو انٹرسٹ لیول شروع ہوتا ہے کہ اس نے ایک ایزی سے چیز کو کس مشکل میں ڈال لیا, اور کس انداز میں اس نے ڈسکرائب کیا, اور کتنا سسپیشیس اس کو بنا لیا. یعنی اس نے کیا کیا, امپرووائز کرتے ہوئے اس نے ایک بورے کا اہتمام کیا, ایک بورا لیا, اس میں کتابیں ٹھونسی, اور رات کو ٹائم کیا سلیکٹ کیا, آدھی رات کا,
ہائی کالرڈ اس نے اوور کوٹ پہنا, جیسے کوئی ڈان ٹائپ یا شہنشاہ ٹائپ رات کو ظلم مٹانے کو نکلتا ہے. وہ تھیلا جو تھا کتابوں کا بورا کندھے پہ رکھا اور دریا کی طرف چل پڑا. اب اس کے دماغ میں کچھ آنا شروع ہو گیا کہ رات کے اس وقت اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا اور میں بورا پھینک رہا ہوں کتابوں کا, تو کون مانے گا کہ رات کے اس پہر تم یوزلیس کتابیں پھینکنے آئے ہو. تو پہلا سسپیشن تو ان کا یہی ہوئے گا کہ بھئی یہ شاید کوئی الیجیٹیمیٹ بچہ ہے یا کسی کی لاش ہے, بوری بند لاش ہے, وہ پھینکی ہے, تو یہ تو مجھے پھانسی کے پھندے تک لے جائے گی. اب اس چیز نے اس کو ڈرا دیا. اب یہاں پر اس کی فیلنگز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی فیلنگز کیا تھی. اب یہ سب سے انٹرسٹنگ یہاں پر ہے اس کا مڈ نائٹ ایڈوینچر. جب وہ آدھی رات کو جو مہم پہ وہ نکلتا ہے, پھر آپ نے ایک پوائنٹ اس پہ غور کرنا ہے, his cowardice is revealed. پتہ چلتا ہے وہ کتنا بزدل ہے, اس کی بزدلی بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے. پھر جب وہ بار بار کوشش کرنے کے باوجود اس کی بزدلی آڑے آ جاتی ہے اس کو کتابوں کو پھینکنے میں, then he mustered up his courage. But how? پوائنٹ آتا ہے how he mustered up his courage. اس نے اپنی ہمت کیسے مجتمع کی, ہمت کیسے جمع کی ان کتابوں کو پھینکنے میں. بہرحال فائنلی اس نے کتابیں دریا میں پھینک دی. اس دوران آپ ٹیکسٹ بک سے بڑا انجوائے کرو گے اس کو کہ اس کی اس وقت فیلنگز کیا اور کس طرح سے اپنے آپ کو بیک اپ کرتا ہے. اب یہاں پر جو لاسٹ پوائنٹ ہے, his feelings before and after throwing those books. ان کتابوں کو دریا برد کرنے سے پہلے اور بعد میں اس کی فیلنگز کیا تھی. یہ چیز آپ کو ٹیکسٹ بک میں انشاءاللہ اس پوائنٹ کے اوپر شروع کرتے ہیں, ٹیکسٹ بک کا آغاز کرتے ہیں, اور یہ چیز یہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک سمپل سی بات تھی کتابیں ڈسٹرائے کرنی ہے اور اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا لیا. یہ بھی کچھ لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ عام سی چیز کو اتنا خاص بنا لیتے, اتنی ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ واقعتاً سسپیشیس لگنے لگ جاتی ہے. یہ اتنا بڑا, اب دیکھیں یہ یہاں پر رائٹر کا کمال ہے کہ اس نے ایک عام سی چیز کو کیسے خاص بنا کے پیش کیا ہے, and definitely in a comical way. You are going to enjoy that inshallah. So let's have a look at the textbook. Open your textbook, and the way I always advise you that please underline the difficult words while reading the textbook and try to understand and try to concentrate fully the way you do in classroom, so that no word should be missed from your keen eye. So essay starts from here. It is says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. اخبار میں یہ خبر آئی ہے, اخبار کہتا ہے کہ عوام کی طرف سے فوجیوں کو کوئی 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں پیش کی گئی ہیں. یقیناً آپ اسے گفٹ ہی کہیں گے. It would be interesting to inspect them. لیکن اس کا معائنہ کرنا بہت ہی دلچسپ ہوگا. Most of them, no doubt, are quite ordinary and suitable. ان میں سے زیادہ تر بالکل عام سی اور مناسب ہے. But it was publicly stated. لیکن یہ عوامی طور پر اعلان کیا گیا, بتایا گیا the other day, کچھ روز پہلے, that some people were sending the oddest things. کہ کچھ لوگ عجیب و غریب چیزیں بھیج رہے تھے, such as magazines 20 years old. 20 سالہ پرانے رسالے. آپ کسی کو فیملی میگزین, شعاع یا اخبار جہان یا اس طرح کی کتابیں 20 سال 10 سال پرانی بھیجے تحفے میں, تو ہوپ فلی منہ پہ ہی واپس پڑے گی. گائیڈ ٹو دی لیک ڈسٹرکٹ. لیک ڈسٹرکٹ کے لیے جو رہنما معلوماتی کتاب ہوتی ہے, میں ابھی بتا چکا ہوں, لیک ڈسٹرکٹ ان کا بڑا ہی پرفضا انگلینڈ کا مقام ہے, اور اسے شاعروں کا علاقہ بھی کہتے ہیں. بڑے بڑے نامور شاعر اس نے پیدا کیے. اینڈ بیک نمبرز آف وٹیکرز المینک. وٹیکرز المینک کے پرانے شمارے جو کرنٹ سٹیٹس بتاتا ہے, اسٹیٹسٹکس بتاتا ہے, اس کے پرانے شمارے جو کہ یوز لیس ہے, ایسی چیزوں سے بھی انہوں نے بھیجنا شروع کر دی. ان سم کیسز
One imagines, بعض معاملات میں ایک خیال آتا ہے such indigestibles get into the parcels by accident. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو کلر لیس قسم کی یا بے کیف قسم کی جو کتابیں ہیں وہ حادثاتی طور پر پارسل میں چلی جاتی ہوں. But it is likely that there are those who jump at the opportunity. لیکن اس چیز کا امکان کہیں زیادہ ہے, اس چیز کا امکان کہیں ڈومیننٹ ہے کہ those who jump at the opportunity, کہ وہ لوگ جنہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا of get rid of books, ان کتابوں سے جان چھڑانے کے لیے they don't want, جسے وہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. Why have they kept them if they don't want them? سوال ہے why had they kept them if they don't want them? اگر وہ انہیں نہیں رکھنا چاہتے تھے, اگر پسند نہیں کرتے تھے, تو پھر انہوں نے ان کو رکھی کیوں رکھا, کیوں جمع کرتے رہے؟ But most people, especially non-bookish people, لیکن زیادہ تر لوگ, خاص طور پر کتابیں نہ پڑھنے والے لوگ, are very reluctant to throw away anything. وہ بالکل رضامند نہیں ہوتے, وہ ہچکچاتے ہیں پھینکنے کے لیے کسی بھی ایسی چیز کو, anything that looks like a book, جو کتاب جیسی دکھتی ہے. In the most illiterate houses, زیادہ تر ان پڑھ گھروں کے اندر, that one knows every worthless volume. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک جو فضول قسم کی جو کتاب ہے یا والیوم ہوتا ہے, that is bought, جسے خریدا جاتا ہے, find its way to a shelf, سیدھا وہ بازار سے آتا ہے اور ڈائریکٹلی وہ شیلف میں رکھ دیا جاتا ہے, and stays there, اور وہیں پڑا رہتا ہے, because they are illiterate, they can't read that. وہ تو شوشا کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ تو نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا دیکھے گا, and it will leave a very good and healthy impact on that. بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. In reality it is not merely absurd to keep rubbish. حقیقت میں کسی محض ردی وغیرہ کو جمع کر لینا یہ محض بیہودہ حرکت نہیں ہے. صرف اس وجہ سے آپ جمع کر لیں بیکاز اٹ از پرنٹڈ, کہ یہ شائع شدہ حالت میں ہے. پھر آپ ردی جمع کری جا رہے ہیں محض اس بنا پہ کہ یہ پرنٹڈ فارم میں ہے, تو صرف اس کو بیہودہ نہیں کہا جا سکتا, آکورڈ نہیں کہا جا سکتا, یہ اس سے کچھ زیادہ ہے. اٹ از پازیٹیولی اے پبلک ڈیوٹی ٹو ڈسٹرائے اٹ. یہ یقیناً عوام کی ذمہ داری ہے, یہ پازیٹیولی مثبت انداز میں ایک عوامی فریضہ ہے کہ انہیں وہ بر وقت تلف کر دے. ڈسٹرکشن ناٹ میئرلی میکس روم فار نیو بکس. اس طرح کتابوں کی تلفی جو ہے نہ صرف نئی کتابوں کے لیے مزید جگہ پیدا کرتی ہے, بٹ سیوز ونز ایئرس, بلکہ ایک انسان کے وارثوں کو بھی بچاتی ہے دی ٹربل, اس مصیبت سے, آف سارٹنگ آؤٹ دی ربش اور اسٹورنگ اٹ. اس چیز کو چھانٹی کرنے سے کہ ردی کیا ہے, ردی میں کون سی چیز پھینکنے والی ہے, اور جمع کرنے والی, بچا کے رکھنے والی, ابا حضور کی, دادا حضور کی, پردادا حضور کی یہ جو کتابیں ہیں, کون سی ردی ہے, کس کو رکھنا اور کس کو پھینکنا ہے. بٹ اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس. لیکن کتابیں تلف کرنا ہمیشہ کوئی آسان کام نہیں رہا. They may not have as many lives as a cat. ہاں, ہو سکتا ہے کہ کتابوں, ایک محاورہ ہے بیٹا انگلش کا, to have as many lives as a cat, یعنی اس کا ایک ایسے ہے, a cat has 9 lives. یہ ایک انگلش کا محاورہ ہے, a cat has 9 lives, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بلی بڑی مشکل سے مرتی ہے. آپ اسے 20 منزلہ عمارت سے پھینکے نیچے, اس کے جو اب دیکھیں فوم سا لگا ہوتا ہے اس کے پاپس میں, بس ایسے گرتی ہے پھر بھاگ پڑتی ہے. اسے جہاں مرضی چھوڑائے وہ پھر واپس آ جاتی ہے, وہ پھر واپس آ جاتی. تو کہتا ہو سکتا ہے کہ جس طرح جتنا مشکل بلی کو مارنا ہے, ہو سکتا ہے کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا اتنا مشکل تو نہ ہو, بٹ دے سرٹنلی ڈائی ہارڈ, لیکن وہ یقیناً بڑی مشکل سے تلف ہوتی ہے. اینڈ اٹ از سم ٹائمز ڈیفیکلٹ, اور بعض اوقات تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹو فائنڈ اے اسکیفولڈ فار دیم, ان کے لیے تختہ دار تلاش کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. دس ڈیفیکلٹی ونس براٹ می آلموسٹ ود ان دی شیڈو آف دی روپ. یہ مشکل ایک دفعہ تو تقریباً مجھے پھانسی کے پھندے کے قریب لے آئی.
I was living in a small and as a Shakespeare would say, یہ بریکٹس میں کہا ہے, یہ جیسے شیکسپیئر کے نے ورڈ یوز کیا اونچی اونچی عمارتوں کے لیے. میں ایک دفعہ رہتا تھا چیلسی میں ایک چھوٹے سے لیکن ہیونگ کسنگ فلیٹ ان چیلسی کے ایک بہت ہی فلک بوس قسم کے اونچے فلیٹ میں رہتا تھا. اینڈ بکس آف انفیریئر مائنر ورس گریجولی ایکیمولیٹڈ دیئر, اور وہاں گھٹیا اور معمولی شاعری کی کتابیں بتدریج جمع ہوتی گئی. انٹل ایٹ لاسٹ, یہاں تک کہ آخر کار آئی واز فیس ود آلٹرنیٹو آف آئدر ایوکٹنگ دی بکس, کہ مجھے پھر یہ صورتحال کا سامنا ہو گیا. دو ہی متبادل تھے, یا تو میں ان کتابوں کو وہاں سے نکال دوں اور ایلس لیونگ them in sole undisturbed tenancy, تو یا پھر میں ان کو اس تنہا بغیر خلل پیدا کیے ہوئے اس رہائش میں چھوڑوں, اینڈ ٹیکنگ رومز elsewhere for myself, اور اپنے رہنے کے لیے کہیں اور بندوبست کروں. No one would have bought these books. اب یہ وہ ردی والا سین بھی اس نے بتا دیا کہ تب تو ان کتابوں کو کوئی خریدنا بھی نہیں چاہے گا. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. اس لیے مجھے انہیں یا تو کہیں دور پھینکنا تھا یا ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹانا تھا. بٹ ہاؤ, لیکن کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے. بیٹا آج کا لیکچر میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. ہوپفلی آپ نے اس کا جو مین آئیڈیا ہے اور اس کے سیلین پوائنٹس ہیں, اس کا جو کانسیپٹ ہے اچھی طرح سے کنسیو کر لیا ہوگا, اور پھر ٹیکسٹ بک کا کچھ پورشن میں نے ابھی پڑھایا ہے وہ بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا, اور پھر اس کو لیکچر جب سننے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ خود سے ٹیکسٹ بک کو اس کو پڑھیں گے اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے میننگز بھی دیکھیں گے اپنی کی بک سے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر اسی پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے, تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو مکمل کر دوں, یا شاید 2 لیکچرز کے اندر. لیکن بیٹا اس میں آپ کی سہولت بار بار یہی بات کا اعادہ کہ وی آر ویری مچ کنسرنڈ, our authorities and the principal Sahib had a meeting with me, and he had a very important meeting with me. I was alone, we were alone, and he talked to me, was worried کہ بچے اس طرح سے رسپانس نہیں دے پا رہے. ویڈیوز یا تو 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ دیکھی ہوتی, ویڈیو تو پوری دیکھی نہیں ہوتی. چند ایک بچے ہیں جو پورا اس کو کر رہے ہیں. بیٹا میں اس کے اوپر آپ کو پراپر ایک لیکچر دینا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم نے ایسی سچویشن میں اب اپنے آپ کو مولڈ کرنا, اور اس ٹائم کی امپورٹنس کے اوپر. لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ واقعتاً اپنی ذات سے, اپنے فرض سے, اپنی ڈیوٹیز سے اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں, وہ اس گولڈن